अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, नून लीग ने कुछ फैसले किए हैं। आपको पता है कि इस वक्त नून लीग की हुकूमत है। काबीना में तब्दीली की खबरें आ रही थी। मैंने आपको कहा था कि काबीना के अंदर उस तरह जो तब्दीली की ख्वाहिश है वो नहीं है। बेसिकली चीज़ ये है कि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है और बहुत सारी जो वजारतें हैं अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो उससे एक तो चीज़ें एफिशिएंट भी होंगी, खर्चा भी बचाया जा सकेगा। और दूसरी तरफ जो ये खबरें आ रही हैं कि इस नए चेहरे को शामिल किया जा रहा है, उस नए चेहरे को शामिल किया जा रहा है। जो बेसिक बहस थी, जो बेसिक इशू था, वो ऐसा नहीं था। अब कल नून लीग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की है। गालबन मरी के करीब मरियम बीबी भी उसमें थी, शहबाज शरीफ साहब भी थे और बाद में किसी और शख्सियत ने भी उस मीटिंग के अंदर शिरकत की है जिसका ताल्लुक नून लीग से है। पर एनीवे उस मीटिंग के अंदर जो बेसिक चीजें डिस्कस हुई हैं वो डिस्कस ये हुई हैं कि काबीना से किसी भी नून लीग के सीनियर बंदे को नहीं निकाला जाएगा, किसी भी स्टॉलवर्ट को फारिग नहीं किया जाएगा। आपने सुना होगा, खबरें इस तरह की आ रही थी कि इसहाक डार साहब को वजारत खारजा से हटाया जा सकता है और मोहसिन नकवी साहब को बनाया जा सकता है। मैंने आपके साथ ये खबर अपने व्लॉग के अंदर पहले भी शेयर की थी कि इसहाक डार साहब की जगह पे मोहसिन नकवी साहब मुझे आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो उनके पास वजारत दाखिला ही रहेगी। और अब जो इसहाक डार साहब वाला मामला है, लगता यह है कि इसहाक डार साहब भी अपनी पोजीशन पे रहेंगे। और मुझे जो मेरे जराए ने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कि नून लीग का कोई भी जो सीनियर लीडर है उसको काबीना से फारिग नहीं किया जाएगा। ये पैगाम जहां से आ रहे हैं, जिधर से ये सारी डिस्कशंस जनरेट हो रही हैं, उन तक भी वज़ीर आज़म को ये चीज़ें कन्वे करनी चाहिए और नून लीग के किसी भी बंदे को इस तरीके से फारिग नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो नए चेहरे हैं उनको पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर सामने लाने की जरूरत है। इस चीज़ के ऊपर भी वहां पे बातचीत हुई। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो वहां पे डिस्कस हुई, नवाज शरीफ साहब ने मलिक अहमद खान साहब का जो रवैया है उसके हवाले से बताया यह जाता है कि मुबैना तौर पे उधर ये चीज़ डिस्कस हुई है और उनके रवैये के ऊपर और जो सारी वो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई जो पंजाब के स्पीकर हैं उसके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें पार्टी के अंदर आपको इख्तलाफ नजर आया और शहबाज शरीफ साहब को कुछ चीज़ें कन्वे की गई पार्टी क़यादत की जानिब से, जो आगे चल के शहबाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी ट्रिकी हो सकती हैं। और ख़ास करके जो मामला है कि किसी को वजारत से हटाना है या नहीं हटाना, किसी को आगे लेके आना है या नहीं लेके आना, उस इजलास के अंदर तो एक राय ये थी कि नए लोगों को लाने की ज़रूरत है, मज़ीद लोगों को लाने की ज़रूरत है। अब दूसरी तरफ से जो मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल ये है और बड़ा मेरे ख्याल में मुनासिब प्रपोजल था कि भाई इतने ज़्यादा वजीरों को हमने अचार डालना है, क्या कर रहे हैं ये सारे वजीर, इन सारी वजारतों को जम किया जाए और पैसा भी बचाया जाए। और वो उसकी पूरी वो मैंने आपको शेयर भी कर दिया था कि किस किस वजारत को कैसे कैसे जम करने की तजवीज़ है। लेकिन अब नून लीग के इजलास में जो फैसले हुए हैं, जो बातें हुई हैं, जो डिस्कशन हुई हैं, फैसले तो फिर आपको पता है किसी और सतह पर आगे चल के जब चीज़ें मेच्योर होंगी तो फैसले होंगे। तो वो जो पहले काबीना के अंदर तब्दीलियों की बातें आ रही थी उसमें नून लीग की सीनियर क़यादत ने शहबाज शरीफ साहब को यह कहा है कि भाई किसी भी सीनियर बंदे को आपने फारिग नहीं करना किसी के कहने पे। अब देखते हैं जनाब कि अगला जो हफ्ता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक प्रपोजल ये है कि वजारतों को कम किया जाए, दूसरी तरफ से जो सियासी कोशिश है वो ये है कि जनाब मजीद लोगों को इसमें शामिल किया जाए और कोई भी जो हमारा सीनियर बंदा है उसको ऐसे वजारत से फारिग ना किया जाए जिससे ये शायबा पड़े कि उनकी कोई तौहीन हुई है या फिर जो है जमात का किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगला जो हफ्ता है, हफ्ता डेढ़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं इसके अंदर क्या पेशरफ्त होती है। अगली जो खबर है वो इमरान खान साहब की तस्वीर के हवाले से। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की तस्वीर गायब है, ये कहा जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है और उधर ये पोस्टर लगाया गया। इसमें शाहिद अफरीदी की तस्वीर नजर आ रही है, सोहेल अफरीदी की तस्वीर नजर आ रही है, कुंडी साहब की तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन आगे से हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उनका ये मौक़िफ़ है कि भाई ये एक प्राइवेट इवेंट है, प्राइवेट कंपनी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी हुकूमत ने इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई, सोहेल अफरीदी की तस्वीर लगा ली है, तो ये बात तो मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूं कि ये हुकूमत ने पोस्टर नहीं लगाया, ये प्राइवेट कंपनी ने पोस्टर लगाया है और प्राइवेट कंपनी जो है वो इसको स्पॉन्सर वगैरह कर रही है। अच्छा, इसके ऊपर जो खुरम ज़ीशान है, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने, यार मोहम्मद खान नियाजी साहब हैं, उन्होंने ये वजाहत दी हुई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर बराए खेल और अमूर नौजवान ताज मोहम्मद खान, उन्होंने उनका नाम
لکھا، نے عمران خان اسٹیڈیم میں منعقد تقریب کے حوالے سے سوشل میڈیا اور بعض حلقوں پر گردش کرنے والی خبروں کو بے بنیاد اور گمراہ کن اور حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تاثر دینا کہ تقریب میں جو ہے جو بھی یہ سارے انہوں نے وضاحت دی ہے، اور بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں یار محمد خان نیازی صاحب، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا ایونٹ نہیں ہے، لیکن اوپر سے جو خرم ذیشان صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ ایونٹ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صوبے کی اجازت اور تعاون سے ہو رہا ہے۔ کیا ہم سب پر یہ فرض نہیں ہے کہ جب بھی کسی پرائیویٹ کمپنی کی سہولت کاری کریں، ان کو اجازت دیں، ان کو پابند کریں کہ اجازت نامہ اسی صورت میں ملے گا جب آپ عمران خان صاحب کی تصویر لگائیں گے؟ اور یہ کام تو کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے یار بھائی، یہ وہی بات ہے جو میں نے گزشتہ روز بھی اپنے ولاگ کے اندر آپ کو کہی تھی کہ جب ایک طرح سے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو تو ہر جگہ پہ عمران خان کو پلس کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی تختی ہو، چاہے کوئی پرائیویٹ کمپنی بھی اجازت لے رہی ہے، یہ ان سے کہیں کہ بھائی آپ اس میں لگائیں عمران خان کی تصویر۔ ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ بسنت ہوئی تھی تو کس کس کی تصویریں لگی تھیں؟ بہت ساری تصویریں پرائیویٹ کمپنیوں کو کہا گیا تھا کہ بھائی آپ نے لگانی ہے۔ تو ادھر خیبر پختونخوا کی حکومت ایسا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیوں نہیں ادھر عمران خان صاحب کی ہر جگہ پہ وہ تصویریں لگا رہی ہے؟ یہ وہ تنقید ہے جو ان کے اوپر ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ کافی حد تک جائز تنقید ہے۔ یہ کر سکتے اگر آپ ایز اے حکومت اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اگر کسی ایونٹ کی اجازت دے رہے ہیں انہیں کہیں جی میک شور کیا جائے کہ سب سے آگے سب سے بڑا پوسٹر جو ہے وہ عمران خان کا لگے گا، اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا ان کو، کمپنی کو اگر آپ نے لگانا ہے وزیر اعلیٰ کا بشک نہ لگائیں، اس کا ضرور لگائیں، ہمارے لیڈر کا۔ تو وہ یہ اتنا بھی نہیں کہتے، تو اس حد تک تو تنقید خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ بالکل جائز ہے، بالکل مناسب ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ انہوں نے بالکل وہ بیک سیٹ لے لی ہے اور کسی قسم کی کوئی مسئلہ آگے نہیں چلانا چاہتے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بیک چینل میں ڈسکشن ہو رہی ہے، جس طرح گور ایوب صاحب کر رہے ہیں، اپنے بیرسٹر گور صاحب کر رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب کو پیغامات آ رہے ہیں تو یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، وہ اس روٹ کو لے رہے ہیں۔ وہ روٹ ضرور لیں جی، آپ نے جو حکومت ہے اس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، وہ سمجھتی ہے چیزوں کو، لیکن عمران خان کی تصویر سے کیا مسئلہ ہے؟ تصویر تو ہر جگہ پہ لگانی چاہیے، اور جتنی تصویریں عمران خان کی ہونی چاہیے خیبر پختونخوا کے اندر وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور وہ میں نے کل بھی آپ کو یہ اس کا ایک لاجک دیا تھا کہ جب اس بندے کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ تو پھر ایز اے ریزسٹنس جو ہے اس کی ہر جگہ پہ تصویر لگائیں، ہر جگہ پہ وفاقی حکومت کو دکھائیں جناب کہ یہ عمران خان کی تصویر لگی ہے۔ آپ کے جو ہے وزراء ادھر ادھر جدھر بھی کوئی تقریب ہوتی ہے اس میں یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، پر اینی وے وہ جو تصویر ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے وہ پوسٹر نہیں لگوایا، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی نے پوسٹر لگوایا۔ دوسری جانب قیادت کی جانب سے مسلسل ناکامی کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی بہنیں میدان میں آ گئیں۔ ویسے تو وہ پہلے ہی میدان میں تھیں، جو کردار عمران خان صاحب کی بہنوں نے ادا کیا ہے ان حالیہ برسوں میں، میرے خیال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں۔ ماضی کے اندر بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں، خاندان کے لوگ جو ہے وہ سٹرگل بھی کرتے رہے، لیکن جیسے عمران خان صاحب کی بہنوں نے یہ سارا سلسلہ سنبھالا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ جس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی مسائل تھے تو کیا کلثوم نواز صاحبہ کیا یا ان کی جو ہے دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر بھی کوئی دہشت گردی کے مقدمات چل رہے تھے اس طرح کے کہ ان کو کسی ٹائم بھی سزائیں ہو سکتی ہیں، کوئی ان کو NCCI کے نوٹس آ رہے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہیں اس وقت نہیں ہو رہی تھی، اور ان کے پاس نہ کوئی اس طرح کا پروٹوکول ہوتا ہے، نہ اس طرح کی کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ پہ خان صاحب کی بہنیں ہوتی ہیں۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ خیبر پختونخوا پہنچی ہیں، وہاں پہ وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس اسٹریٹ موومنٹ کو ختم کریں، قوم کا عظیم جو لیڈر ہے وہ سب کے لیے قربانی دے رہا ہے اور ناحق جیل میں اس کو قید کر کے رکھا گیا ہے، اپنی آزادی کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور تب تک ہمیں آزادی نہیں ملے گی جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ تو سوات میں وہ گئی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ باہر نکلے ہیں، لوگوں نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور ان کی بہنوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تینوں بہنیں گھر سے یہ فیصلہ کر کے نکلیں کہ زیادہ سے زیادہ موت آ جانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری شہادت قبول کرے، آزادی یا شہادت ہمیں ایران سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کافی وہاں پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جذباتی تقریر کی، اور کہا کہ یہ جو موومنٹ ہے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور بڑا زبردست رسپانس آپ کو عوام کی طرف سے نظر آ رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو تحریک انصاف کی قیادت کی جو ناکامی ہے وہ بھی کھل کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ کا ایک کلپ جو کافی کوئی پرانا تھا اور شاید کہیں پہ نشر بھی نہیں ہوا تھا، اچانک ٹی وی چینلز کے اوپر نشر ہونا شروع ہو گیا، اس لیے کہ خبر سوشل میڈیا پہ آئی تو پھر چینلز نے بھی اس کو اسی لیے کور کیا ہوگا، اور اس کے بعد ان کو NCCI کا نوٹس دے دیا گیا۔ انہوں نے وہ بھارت کی جنگ کے حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ اب بھارت سے ہم نے آج تک کتنی جنگیں لڑی ہیں؟
جو ہمارے موجودہ وزیر دفاع ہیں وہ تو پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے بھارت سے کوئی جنگ نہیں جیتی، ان کو ابھی کوئی نوٹس آیا؟ اور پھر پچھلے دنوں جو مولانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس کے اوپر کتنے نوٹس آئے، اس کے اوپر شور پڑا، چوہان سے لے کے پتہ نہیں کس کس سے بیانات دلوا دیے گئے حکومت کی جانب سے، لیکن نوٹس نہیں گیا ان کو، اور عمران خان صاحب کی بہن کو نوٹس فوراً آ گیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ سسٹم سے ان کی کوئی اتنی گہری لڑائی نہیں ہے کہ سسٹم ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، ان پہ مقدمات ہو جائیں گے اور ان کی گرفتاری ہو جائے گی۔ اور وہ ایک سینئر صحافی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا مولانا ان ٹربل، گرفتاری فوراً ہو سکتی ہے، میں نے کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، مولانا اسی سسٹم کی مچھلی، یہ سسٹم جو ہے مولانا کو بینیفٹ دیتا ہے۔ اگر یہ سسٹم ایسا نہ ہو تو مولانا کے پاس کتنا وہ جو ہے پولیٹیکل کلاؤٹ ہونا چاہیے وہ آپ کو بھی پتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ ان کے مینڈیٹ کو دیکھ لیں، مینڈیٹ تو آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہ جو سارا سسٹم ہے یہ مولانا صاحب کی سہولت کاری سے تو کھڑا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کس نے گرائی، کیسے گرائی، وہ بھی سب کو پتا ہے۔ پھر جب مخصوص نشستوں والا معاملہ ہوا، یہ جناب انہوں نے سپریم کورٹ تک پہنچے، انہوں نے کہا ہمیں بھی مخصوص سیٹیں چاہیے۔ JUIF کی جو ہے وہ جو جنرل سیٹیں ہیں وہ کم ہیں، خیبر پختونخوا میں مخصوص سیٹیں زیادہ ہیں۔ ایک سیٹ تو ان لوگوں نے ٹاس کر کے آپس میں بانٹ دی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں جناب ٹاس نہیں کرنا، یہ ایسے ہی آپ JUIF کو دے دیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی ایک سیٹ کے اوپر ٹاس ہوگا، خیبر پختونخوا کی جو مخصوص سیٹیں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں جی، انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا ویسے ہی JUIF کو دے دیں۔ تو اچانک مولانا جو ہے انقلابی ہو گئے، لیکن ان کو کوئی نوٹس نہیں آیا۔ خان صاحب کی بہن کو جو ہے وہ نوٹس آ گیا۔ پر اینی وے، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جو موومنٹ ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ خان صاحب کی بہنیں اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کا بہت بڑا سیاسی فیلئر اس میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اگلی خبر جناب، ہمارے فائنانس منسٹر 3 روزہ دورے پہ پہنچ گئے ہیں امریکہ، اور کل ہی میں نے آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی کہ پاکستان نے امریکہ کے اندر $1.2 ملین کی رقم کے عوض ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے، جس کو میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، وہ ساری خبریں میں نے آپ سے شیئر کی تھیں۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں ہمارا اتنا ہائیسٹ لیول پہ رابطہ ہے، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اور ہر دوسرے دن آپ کا ایک وزیر وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے، ہر دوسرے دن آپ کا کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے، تو یہ بھائی کیوں $50,000 ماہانہ پہ کیا ضرورت ہے کہ ایک لابنگ فرم کو ہائر کیا جائے؟ لابنگ فرم تو وہ ہائر کرے جس کی کوئی آواز نہیں سنتا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں جناب کہ ہماری تو ہر طرف آواز سنی جاتی ہے اور ڈائریکٹ ہمارا سارا ان سے رابطہ ہے، تو بھائی پھر کیوں نہیں سرمایہ کاری آ رہی، کیوں نہیں یہاں پہ جو ہے وہ سارے معاملات بڑھ رہے، کیوں نہیں چیزیں ویسی ہو رہی جیسی آپ کی خواہش ہے؟ تو لابنگ فرم کو ہائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اینی وے انہوں نے وہ لابنگ فرم ہائر کر لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک سرمایہ کاری کی بات ہے، یہاں پہ وہ جینٹری بیچ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک لوسر صاحب بھی آئے تھے برسلز سے، یاد ہے آپ کو، وہ کہہ رہے تھے 1,000 ارب کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی لے کے آ رہے ہیں، ان کو یہاں پہ ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا تھا، سب کچھ کیا گیا تھا، وہ کدھر گئی انویسٹمنٹ؟ وہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہو گئی ہوگی انویسٹمنٹ۔ اور کل کی جو خبر تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ پاکستان نے گزشتہ مالی سال کے دوران تقریباً $16 ارب کا قرضہ لیا ہے، یہ IMF کا قرضہ نہیں، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اس حالت کے اندر اس ملک میں جہاز خریدے جا رہے ہیں، اس ملک میں گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اس ملک میں امارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس ملک میں سرکاری افسران کو، جج صاحبان کو، ہر کسی کو نئی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، امپورٹڈ گاڑیاں یہاں پہ منگوا کے امپورٹنٹ آئینی عہدوں پہ فائز شخصیات کو دی جا رہی ہیں۔ کیا یہ جو ملک ہے یہ اس قابل ہے کہ ہم ایسے پیسہ خرچ کریں؟ دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی IMF سے تو قرضہ علیحدہ، اس کے علاوہ جو ہے $16 ارب سے زیادہ کا قرضہ ہم نے لیا ہے، ہدف ہمارا $19 ارب تھا فورن پیمنٹس وغیرہ کا، لیکن ملا ہمیں 16 ارب ہے، اور اس کے اندر سے بھی ہم پھر وہ کیسے خرچ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ صورتحال ہے جناب، اس صورتحال کا اس ملک کو سامنا ہے کہ ایک طرف عوام کی کیا حالت ہے اور دوسری طرف حکمران اشرافیہ کیا کر رہی ہے۔ اگر ان کو وزارتیں کم کرنے کا کہو تو اس کے اوپر جناب ڈٹ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وزارتیں کم نہیں کرنی ہیں، وزارتیں مرج نہیں کرنی، نئے صوبے بنانے کی بات کرو تو ڈٹ جاتے ہیں کہ جی نیا صوبہ نہیں بنانا، مقامی حکومتوں کو بہتر کرنے کی بات کریں تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں جناب کہ جی نیا جو ہے وہ کوئی نظام نہیں لے کے آئیں گے، صوبہ نہیں بنائیں گے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بنائیں گے۔ جہاں پہ بھی رتی برابر بھی یہ شائبہ بھی پڑے کہ شاید چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل کے عوام کے ہاتھ میں چلی جائیں تو وہاں پہ جناب ان کو مسئلہ بن جاتا ہے، ادروائز باقی ساری چیزیں ان کو قابل قبول ہیں۔ اور اوور آل ان کی جو گورننس کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سیاست کو بے وقت کر دیا گیا ہے، جس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے، اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو پھر وہی سچویشن بنتی ہے جو اس وقت بلوچستان کے اندر ہے، اور جو اس کے اندر اس وقت جو ہے آپ کو نظر آتی ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی۔ میں نے کل بھی یہ چیز کہی تھی، ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن دوبارہ کہوں گا، جب ووٹ
اور سیاست بے وقت ہوتی ہے تو وہاں پہ مسائل اتنے گھمبیر ہو جاتے ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، انلیس کہ آپ کا نظام حکومت کوئی اور ہو۔ جب آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ نظام حکومت بھی یہی ہے تو پھر وہ آرٹیفیشل طریقے سے زیادہ دیر تک چیزیں اتنی بہتر آپ مینج نہیں کر سکتے، اور اس کی جو بنیادی دو مثالیں ہیں اور اس کی جو بیسک دو ایگزامپلز ہیں وہ آزاد کشمیر کو دیکھ لیں اور آپ بلوچستان کو دیکھ لیں۔ اوور دا ایئرز وہاں پہ ہم نے سیاست کے ساتھ کیا کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی دہشت گردی کے مسائل ہیں، ان کی حکومت پہ تنقید بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بلوچستان کی حکومت کی گورننس کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں ایک وائبرنٹ سیاسی سین ہے تو آج بھی بیشتر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں آپ جا سکتے ہیں، وہ صورتحال نہیں ہے جس طرح کی صورتحال کا سامنا آپ کو آزاد کشمیر میں یا پھر بلوچستان میں کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔